अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, वजीर आला KPK का 3 रोज़ा दौरा सिंध, क्या खोया क्या पाया। अगर बात के आगाज से ही हम बात का आगाज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही हम बात करना शुरू करते हैं कि जब वजीर आला KPK सुहेल आफरीदी साहब कराची तशरीफ लेकर आए तो उनका सईद गनी साहब ने बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया, और ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पहुंची थी। और जो स्टार्टिंग से शुरू से कहा जा रहा था कि किसी किस्म की धक्कम पेली नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिससे लोग परेशान हो जाएं, लेकिन एयरपोर्ट पे ही सबसे आगे वाली दौड़ में सब शामिल हो गए और एक धक्कम पेली वाला माहौल देखने में आया। उसके बाद बहुत अच्छी सिचुएशन भी रही और बहुत बुरी भी। बुरी इस लिहाज से कहेंगे हम, उसके बाद काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स दिया गया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह साहब के हवाले से बात की जाए या शर्जील इनाम मेमन साहब के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने जलसे की जब इजाजत देने के बाद बयानात का एक सिलसिला जो शुरू हुआ, उसमें कहा कि अगर PTI के पास कारकुनान मौजूद नहीं है तो हम उनको कारकुनान भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। जबकि दूसरी जानिब कंटेनर्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कंटेनर्स भी हम देंगे आपको, कुर्सियां भी देंगे, तमाम तर सामान भी हम आपको पहुंचा देंगे जिस जगह पर आपने जलसा करना है। लेकिन उसके बाद सडन सिचुएशन चेंज हो गई और सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से एक बयान सामने आया, वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से ट्रैवल करके यहाँ पर जो 2 से ढाई 3 घंटे का ट्रैवल होता है, 7 घंटे में शहर कायद पहुंचा हूँ और ऐसे ऐसे इलाकों से निकल कर आया हूँ कि बहुत ही मुश्किल हो गई क्योंकि जगह जगह हर्डल्स लगा दिए गए थे। इन्हीं वजह की बिना पर मुझे इतनी देर हुई, ठीक है ना। उसके बाद उनकी जानिब से यह भी गिला किया गया कि मुझसे किसी किस्म का किसी ने पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की किसी भी बंदे ने कोई एक्सक्यूज नहीं किया इन तमाम तर सिचुएशन को लेकर। जबकि बात की जाए जलसे के हवाले से, जो संडे को एक जलसा जाहिर है PTI की जानिब से किया जाना था, उस जलसे के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि PTI के जितने भी कारकुनान थे दोपहर 1 बजे से उस मकाम पर, जलसे के मकाम पर पहुंचना शुरू हो गए थे ग्रुप्स की शक्ल में, लेकिन पुलिस की जानिब से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई और पथराव भी किया गया। इसी किस्म की बातें हो रही थी। पूरा दिन गुजर गया, काफ़ी लेट में जाकर, काफ़ी देर में जाकर यही कहा गया कि फिर सुहेल आफरीदी की जानिब से कोई 7 से 8 मिनट का सिर्फ खिताब किया गया अपने कारकुनान से, और वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, इन्हीं वजूहात की बिना पर काफ़ी कारकुनान वापस भी चले गए थे। लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं ये जाहिर है जो खिताब था और ये जितना भी छोटा सा जुलूस था या जलसा था, ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा था। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को कंटिन्यूस कहा जाता रहा कि उनकी जानिब से टोपी अजरक जो हमें पेश की गई वो उसकी जाहिर है उन्होंने उसकी बेहुरमती की है, हमें मेहमान बुलाकर हमारे साथ गलत सलूक किया गया है और ये नहीं किया जाना था। जबकि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात की जाए तो स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान तंजीमी नज़्म ज़ब्त का शदीद फुकदान भी देखने में आया। बाग़े जिना में कारकुनान तक वाज़ेह पैगाम की रसाई भी नहीं थी उस वक्त, जबकि जामे हिकमत अमली के फुकदान के बाइस कारकुनान तितर बितर दिखाई दे रहे थे। PTI तंजीमी ढांचे में कमजोरियों के बाइस स्ट्रीट मूवमेंट के मौसर असरात मुरतब ना हो सके। इन तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रहनुमा PTI सरदार सदाकत हयात साहब, जबकि दूसरी जानिब समाजी रहनुमा अकील अहमद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब ने हमें टेलीफोन कॉल पर भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तमाम तर हाजरीन का हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम सुखदेव साहब आपसे। जाहिर है आप तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, एक अच्छा आपकी जानिब से जक्सर दिया गया, एक अच्छा आप लोगों ने आगे बढ़कर उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा, लेकिन सडन सिचुएशन चेंज हो गई और ना रुकने वाला सिलसिला जो बयानात का है वो चल निकला। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? थैंक यू फॉर द शो। हमने बरक्स इसके कि PTI को या KPCM को पूरे मुल्क में जो उनकी हालत हो रही थी, अडियाला के बाद जो उनको ट्रीटमेंट मिलता है, पंजाब में जो उनको भी ट्रीटमेंट मिला, इनके अरेस्ट हुए या जिस तरह से इनके रास्ते रोके गए, हमने बरक्स उसके इनको फुली हाथों के साथ, दोनों हाथों खोल के, दिल खोल के, अपने दिल के दरवाजे खोल के वेलकम किया। सिंधी टोपी पहनाई, अजरक पहनाई। सिंधी टोपी और अजरक सिर्फ एक सकाफत के निशाने नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी का निशान है। हमने इनको ओपन किया, हमने इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये KPCM का सियासी दौरा था, सरकारी ऑफिशियल या निजी दौरा नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने ठेका नहीं उठाया हुआ, पीपल्स पार्टी ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि किसी और की सियासत वो चलाएं। नेवरदलेस हमने उनको वेलकम किया
وہ یہاں پہ آئے, یہاں سے وہ حیدرآباد گئے, حیدرآباد جانے تک صحیح تھے, حیدرآباد کی ایس ایس پی ان کا پرسنل پروٹوکول آفیسر بن کے ڈیوٹی دے رہے تھے سندھ حکومت کے احکامات پہ, بلاول صاحب کے احکامات پہ. اب حیدرآباد سے جب کراچی واپس آ رہے ہیں تو ایک چیز بڑی اہم آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی, نیشنل ہائی وے جو ہے وہ سندھ حکومت کا ڈومین نہیں ہے. نیشنل ہائی وے پہ جو ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ سندھ حکومت کے ڈومین میں نہیں آتی, NHA کے ڈومین میں آتی ہے. NHA وفاق کا ادارہ ہے. حیدرآباد ٹو کراچی کی پٹی پہ اکثر ٹریفک حادثات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی چلاتے رہتے ہیں کہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے. انہوں نے بجائے جو وہ موٹر وے لینا تھا, ان کو حیدرآباد ٹو کراچی ٹھٹا کا روٹ لے کے آئے. ٹھٹا کا روٹ اگر آپ ابھی بھی لیں گے تو آپ کو آن این ایوریج 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں. اس پہ اگر CM صاحب کو KP کو 8 گھنٹے لگ گئے اور اس پہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کے راستے روکے تو بڑی بےہودہ بات ہے. اور دوسری بات پھر اگر آپ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں پھر ہماری قیادت کو آپ ان کے خلاف پتہ نہیں اناپ شناپ بول رہے ہیں, ان کے خلاف غلط بول رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف, سندھ حکومت کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, جن کے صوبے میں آپ آئے ہیں, جن صوبے میں اس کی حکومت ہے, جو آپ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں, جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, برعکس اس کے کہ آپ پورے ملک میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں آپ کو جوتے پڑ رہے ہیں, آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ہم آپ کو ویلکم کریں, آپ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں. ہم نے ان کو اسٹرکٹلی کہا دیکھیے جی آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی پوری کابینہ ساتھ آئی ہے, آپ روڈ پہ نکلیں گے کہیں بھی جائیں گے 100 1000 2000 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. آج کل جو سیکیورٹی کے حالات ہیں خدا نہ خواستہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے, ہم آپ کو باغ جناح سے باہر سیکیورٹی نہیں دیں گے کیونکہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اس کا بلیم سندھ حکومت کے اوپر آنا ہے. ہم نے ان کو اسٹرکٹلی بول دیا آپ باغ جناح کے اندر آپ نے جو کرنا ہے ڈسٹرکٹ کمشنر ایسٹ کو NOC دے کریں, بجائے جو انہوں نے باغ جناح کے اندر ایک جلسہ کرتے بلا وجہ کماڑی نمائش گلشن اقبال پتہ نہیں کس علاقے میں بائی روڈ گھوم رہے ہیں, سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں, سارا اس کا ملبہ ہمارے اوپر سیکیورٹی دینے کا, کچھ بھی ہو جائے کل کو بلیم ہمارے اوپر. پھر آپ باغ جناح کے اندر نہیں جاتے, آپ مطالعہ کہتے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے نمائش کے بعد کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں باغ جناح کے حوالے سے. سکھدیو صاحب میں ایک چیز فائنلائز کرتا چلوں. جی کہیے. کے لوگ ہم نے اریسٹ کیے ہیں جنہوں نے میڈیا کی DSNGs کے اوپر حملہ کیا ہے. ایک لیڈی رپورٹر تھی اس کو زخمی کیا ہے, ایک کیمرہ مین تھے ان کو زخمی کیا ہے, پوری DSNG گاڑی توڑ دی ہے. وہ بندے ہم نے پکڑے, ان کے وہاں سے شیل نکلے ہیں. شیل کس کے پاس نکلتے ہیں؟ کرمنل کے پاس سے نکلتے ہیں. آج صبح کراچی پریس کلب کا بیان آیا ہے کہ جن لوگوں نے DSNG توڑی ہے اس کو پکڑے. اب نیچرلی کوئی بھی اگر آپ بات کری مجھ سے یا آپ کی پراپرٹی ہو یا پبلک پراپرٹی ہو اس کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا, چاہے وہ KP CM ہو یا کوئی بھی ہو, چاہے سکھدیو ترجمان سندھ حکومت خود کیوں نہ ہو, حکومت ایکشن لے گی نا. لیکن سکھدیو صاحب آپ ظاہر ہے ہم DSNGs پہ بھی آئیں گے, لیکن آپ نے بات کی جناح گراؤنڈ کے حوالے سے, تو جناح گراؤنڈ کے آس پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی ہرڈلز لگا دی گئی تھی کہ جو کارکنان وہاں جانا چاہ رہے تھے ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. ایون جو صبح کے اوقات سے ہی ایک مار دھاڑ کا لاٹھی چارج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, یہ کنٹینیوز بات کی جا رہی ہے کہ یہ ان کے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے. کس حد تک سچائی ہے سر, کہ آیا کہ واقعی وہاں پہ پولیس اہلکاروں نے اس قسم کی اشتعال انگیزی دکھائی ہے, پتھراؤ کیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے ہمیں بتا دیں. آپ ٹائم دیتے ہیں جلسے کا 2 بجے, ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اگر کہ آپ کو میں اپنی دعوت پہ 2 بجے بلاؤں گا, آپ 3 4 5 بجے آئیں گی, آپ خود رات کو 11 بجے تک وہاں نہیں پہنچتے, پھر کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں آئے. تو ان کے اپنے سابقہ MNA عالمگیر خان صاحب وہ باغ جناح کے اندر بیٹھ کے چلا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں سندھ حکومت کو, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. پھر وہ لیکن سر سڈن سندھ حکومت کو گالیاں دینے کی نوبت کیوں آ پہنچی؟ ایک جانب آپ کی جانب سے ایک بڑا پازیٹیو قسم کا, ان کو ہماری مہمان نوازی ہضم نہیں ہوئی. یہ لوگ شوق میں چلے گئے کہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں ہمارے وزیر ان کو سندھی ٹوپی پہنا رہے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں, ان کو ہر چیز کر رہے ہیں. یہ تو بڑے اس سے جو ہے فخری انداز میں کہہ رہے تھے کہ جی اتنا رش ہے کہ مجھے کراچی ایئرپورٹ سے کراچی پریس کلب پہنچنے میں 8 گھنٹے لگ گئے ہیں. تب تک تو مطلب سندھ گورنمنٹ اچھی تھی. دا مومنٹ انہوں نے ریلائز کیا کہ ان کے لوگ نہیں آ رہے, یہ باغ جناح بھر نہیں سکتے, پھر سندھ حکومت بری ہوگی. اچھا سکھدیو صاحب آپ نے کہا, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں میڈم, آپ مجھے بتائیں, سندھ حکومت نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا PTI کی سیاست چلانے کا, سندھ حکومت نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا, لیکن سر آپ ہی نے تو ان کو کہا تھا, ویلکم کیا تھا کہ آئیں اور سندھ میں آپ لوگ, ہم نے NOC دی, ہم نے سیکیورٹی دی. سر NOC بھی آپ لوگوں نے 6 بجے کے بعد ان کو پرووائڈ کی تھی. سر ہم نے SSPs کو ان کو سیکیورٹی گارڈ بنا دیا. آپ بتائیں آیا CM KP کو ہم نے فلی ویلکم کیا؟ نہیں کیا. آیا ان کے اوپر کوئی ہم نے تشدد کیا پنجاب کی طرح؟
یا ان کی کوئی راستہ روکی؟ یہ حیدرآباد کیسے پہنچے جی؟ آپ اڑ کے گئے حیدرآباد؟ ٹھیک ہے حیدرآباد سے ہی یہ تمام تر چیزیں شروع ہوئی. سکھدیو صاحب ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما پی ٹی آئی. سکھدیو صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رہنما پی ٹی آئی سردار صداقت حیات صاحب بھی موجود ہیں. ظاہر ہے سردار صداقت حیات صاحب آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, گزشتہ روز تمام تر چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں بات کی جائے کہ کارکنان میں وہی چیز جو ہمیشہ سے دیکھنے میں آئی ہے پی ٹی آئی کی جلسے جلوسوں میں, مار دھاڑ, توڑ پھوڑ, اشتعال انگیزی, وہ تمام تر چیزیں کل بھی ثابت ہو گئیں جب ڈی ایس این جیز پر اٹیک کیے گئے, جب ہمارے رپورٹرز پہ ٹی وی چینلز کے, آج ٹی وی کے رپورٹرز پہ, چینل 5 کے رپورٹرز پر اس طریقے سے اٹیک کیے گئے, کیمرہ چھین لیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی. کیا کہیں گے اس طریقے کا ہمیشہ ایک نیگیٹیوٹی پیدا کرنا چیزوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں سکھدیو صاحب نے جس طرح کہا کہ ان کو ہماری مہمان نوازی ہضم نہیں ہوئی, میں اس کا جواب دے دوں. جب سی ایم صاحب ایئرپورٹ پہ آئے, سعید غنی صاحب نے ویلکم کیا, تو سی ایم صاحب نے اسی ٹائم ان کا شکریہ ادا کیا, اور ایک بات سی ایم صاحب نے بڑی زور دے کے کہی تھی کہ یہاں آ کے ایئرپورٹ پہ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید والی پیپلز پارٹی نظر آئی. تو دعا ہے کہ آخری دن تک یہی نظر آئے, کہیں زرداری صاحب والی پیپلز پارٹی نہ نظر آئے. تو پھر ہمیں 2 دن بعد زرداری صاحب والی پیپلز پارٹی نظر آئی. صحیح. دیکھیں پی ٹی آئی ایک مشکل سر, زرداری صاحب والی پیپلز پارٹی, بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی, دوہری باتیں ہو رہی ہیں آپ کی جانب سے. بس یہ چلو میں پروگرام کے اینڈ پہ آپ کو اس کی پوری ڈیفینیشن کیونکہ ظاہر ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی تو اس چیز سے آپ کی اس بات کو کلیئر کروانا چاہیں گے نا کہ کیا ہے آخر, کیا بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی الگ تھی؟ پیپلز پارٹی وہ ڈیفرنٹ تھی. اچھا. پھر 2008 میں محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ڈیفرنٹ ہوئی. پھر پیپلز پارٹی میں ہم نے وہ لوگ دیکھے جو بھٹو شہید کو جب پھانسی دی گئی, جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, وہ ہم نے فرنٹ پہ دیکھے. پھر امین فہیم کو ہم نے رلتے ہوئے دیکھا, پھر نائید خان کو ہم نے رلتے ہوئے دیکھا, پھر صفدر عباسی کو ہم نے سڑکوں پہ روتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے محترمہ کے ساتھ ساری زندگی سیاست کی, محترمہ کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک اور لیکن سر چلے ٹھیک ہے, آپ کی ساری بات سے اتفاق اگر ہم کر بھی لیں تو جو ابھی آپ کو ویلکم کیا گیا وہ بلاول بھٹو, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے تو ہی آرڈر آئے تھے کہ آپ کو ویلکم کیا جائے. ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. میں سی ایم کی آمد سے ایک دن پہلے ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, اپریشیٹ کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے. یہ جسر جانا چاہیے کہ کے پی کے بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے, سہیل آفریدی بھی پاکستان کے ایک پروونس کا سی ایم ہے, یہ اچھا جسر گیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سہیل آفریدی جہاں نکلتا ہے ہزاروں میں لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ اپنے پیک پہ ہے, تو یہ ڈر گئے. اچھا. پھر ان کو کہیں سے کال آ گئی, میسج آ گیا کہ آپ بھی وہی کام کریں جو ہم نے پورے پاکستان میں ان کے خلاف پلان کیا ہوا ہے. پھر وہی کام شروع ہوا. ابھی تو سہیل صاحب کو جا کے شکرانہ کے نوافل پڑھنے چاہیے کہ کچے کے ڈاکو نہیں آئے. اچھا. وہ 3 کلومیٹر میں جو کچے کے ڈاکو پوری پاکستانی گورنمنٹ کو, وہ ان کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ سہیل آفریدی صاحب کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے. اچھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کو. لیکن سر تنظیمی مشکل ترین صورتحال میں سر بات کریں اگر تنظیمی فقدان کے حوالے سے, آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد کارکنان کی پہنچی, لیکن وہی اشتعال انگیزی اس وقت بھی دیکھنے میں آئی جو 9 مئی میں ایک بار ہوئی تھی کہ اشتعال انگیزی, کارکنان موجود تھے لیکن آپ کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ غائب تھی. 9 مئی کو کیا ہوا آپ بتا دیجئے سر. ہم تو کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹویج نکال کے لے کے آئیں, دکھائیں لوگوں کو کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا وہ کوئی کہیں اور سے آئے ہوئے تھے. کچھ جگہوں پہ 9 مئی کو میں بھی تھا. اب جس طرح ہماری ایک ورکر ہے سنم جاوید, 2 بجے وہ لاہور میں بھی ہیں, 2 بجے پشاور بھی ہیں, 2 بجے وہ میاں والی میں ہے, 2 بجے وہ کراچی میں بھی. وہ کیا چیز تھی؟ ایک ہی ٹائم میں اس کے خلاف کوئی 14 FIR ہوگی. اچھا. مجھے یہ بتائیں, ضلع شاہ کے گھر سی ایم نہیں جا سکتا کہ فوجی ایریے میں ہے, فوجی ایریے میں ایک گھر ہے وہاں سی ایم نہیں جا سکتا, تو فوجی تنصیبات پہ کس طرح لوگ پہنچے؟ ان کو کون لے کے گیا؟ وہ کہیں انہی گاڑیوں میں سے نکل کے, تو شیشے اور وہ چیزیں توڑنے والے تو نہیں تھے, انہی کی گاڑیوں میں سے نکلے وہ لوگ, ان کو وہ لائے. سر تمام تر شواہد ملے ہیں 8 مئی کے, 9 مئی کے تمام تر شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر شواہد ابھی بھی فورینزک رپورٹ آئی ہے جو میں پروگرام کے آخر میں اس کا ذکر کرتی, لیکن ظاہر ہے آپ نے جب اس کی بات کی تو فورینزک رپورٹ میں سہیل آفریدی صاحب کے بھی شواہد موجود ہیں, تمام تر کلیئر ہو چکا ہے, بہت سارے نام ابھی بھی کل سامنے آئے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیں جی. میرے ڈسٹرکٹ کا ایک لڑکا لاہور ایک ریسٹورنٹ پہ جاب کرتا تھا, وہ اریسٹ رہا 1.5 سال صرف اس لیے
کہ وہاں اس ٹاور پہ اس کا فون نمبر آیا تھا. اس کو وہ سیاست میں کسی پارٹی سے ہے ہی نہیں, وہ بیچارہ مزدور کر کے فیملی کا پیٹ پال رہا ہے, وہ 1.5 سال اندر رہا, اس کا کیا قصور تھا. یہ جس طرح آج ہمیں کہتے ہیں نا, آج تک خان نے یہ نعرہ لگوایا, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, گجرانوالہ مریم نواز نے یہ نعرے مروائے. میاں صاحب کی گجرانوالہ کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب کی اسمبلی فلور پہ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, زرداری صاحب کی وہ سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت ہمارے ساتھ سکھدیو صاحب بھی ظاہر ہے ترجمان سندھ حکومت ہیں, وہ موجود ہیں, لیکن ہم سکھدیو صاحب پہلے ہم بات کر لیں گے. عقیل احمد صاحب سماجی رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں, ان سے ہم تمام تر صورتحال پہ اگر گفتگو کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے عقیل احمد صاحب, آپ تمام تر گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں, جو چیز سچویشن ظاہر ہے شہر قائد میں آپ بھی رہتے ہیں, جو تمام تر سچویشن آپ نے 3 سے 4 روز میں دیکھی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, پی ٹی آئی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پی ٹی آئی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے جو کل اپنا پاور شو دکھایا ہے, اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اس وقت کراچی میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ خالی عوامی مجمع نہیں تھا, سیاست میں انہوں نے اپنی ایک فیس دکھا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, اس وقت مقابلہ باقی ہے. اتنے کم نوٹس پہ اتنے لوگوں کا اگر انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کراچی شہر میں ان کے ہمدرد بھی ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کے ووٹر بھی نکلیں, انہی میں سے نکلیں گے. جو میں نے انالائز کیا ہے کہ پہلے دعوت دی گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی بیہیو کیا گیا ہے, یا 6 بجے ان کو این او سی دے کے اجازت دی گئی کہ اب آپ جلسہ کر لیں. سر ناصر حسین شاہ, شرجیل انعام میمن صاحب کنٹینیوز کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرمیشن دے دی تھی جلسے کی. این او سی پہنچتے ظاہر ہے انہوں نے کہا وفاق, جس ایریا میں آپ لوگ جلسے کی اجازت پی ٹی آئی مانگ رہی تھی وہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے, یا وفاق سے اس کی این او سی لینا ضروری تھی, پرمیشن لینی ضروری تھی, اس کے بعد تمام تر سچویشن کلیئر ہوتی, تو اس وجہ سے کچھ دیر ہو گئی. لیکن دیر یہ کوئی پہلی مرتبہ یا اچانک تو وہ نہیں آئے یہاں سے نا, باقی پلان کر کے آئے ہیں, انفارم کر کے آئے ہیں, اور ان کے لوگوں نے, میں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو ظاہر سی بات ہے ایک تجزیے کی صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں, جب آلریڈی انہوں نے پلان کیا اور انہوں نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے, اجرک پہنایا گیا ہے, جو بھی ٹوپی پہنائی گئی ہے تو انہوں نے ٹوپی بنا دی. ایکچولی ان کو بلا کر مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے نا. اچھا, میں کراچی کا شہری ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کون کون سے لوگ ہیں اور کس کی کتنی پریزنس ہے. اگر یہ پی ٹی آئی اگر ہے یہاں پر, ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت کے طور پر پیپلز پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن پیپلز پارٹی کی جگہ اس وقت پی ٹی آئی نے ان کو ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اب ان کو یہاں پر مقابلہ کرنا پڑے گا پی ٹی آئی سے بھی. میرے نزدیک جو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. سکھدیو صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہا جا رہا ہے, ظاہر ہے عقیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود, انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بہترین ویلکم کرنے کے بعد ٹوپی پہنا دی ہے پی ٹی آئی کو. ان کا دوگلا پن اور بدتمیزی اور بیہودہ باتیں ہیں کہ آپ ٹوپی پہنا کے ٹوپی پہنا دی, مجھے کس طرح کی فضول بات ہے. آپ کو ہم نے ویلکم کیا, اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف, ہم نے کیا ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہم چلائیں گے, کے پی سے سی ایم اٹھ کے آئے گا, ان کو باغے جنہ ہم بھر کے دیں گے. آپ اتنے نوٹس پہ آ رہے ہیں, آپ کی تنظیم ہے پوری صوبے کی, کراچی کی, آپ لوگ بھرے جا کے, جن کا ان کا جلسہ اتنا نہیں تھا, اتنا ہمارا یوسف. سر آپ نے ویلکم کیا, سر آپ نے بہت بہترین ویلکم کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سکھدیو صاحب سیکیورٹی ارینجمنٹ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اچھا سکھدیو صاحب, آپ نے بہت بہترین ارینجمنٹ کیا, بہت بہترین آپ نے ویلکم کیا, لیکن انہوں نے بھی ایک اچھا پازیٹیو رسپانس دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو صاحبہ نظر آ رہی ہیں جگہ جگہ. ایک اچھا رسپانس, اسٹارٹنگ بہت اچھی رہی تھی, ہم نے اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. سر انہوں نے بھی, جب آپ نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا تو ان کی جانب سے بھی شروع میں پازیٹیو رسپانس ہی دیا گیا. بات کہاں پہ خراب ہونا شروع ہوئی؟ جب انہوں نے جلسے کی پرمیشن مانگی. the moment he left ایئرپورٹ, شارع فیصل پہ چڑھے ہے نہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی انہوں نے. یہ بولے زرداری صاحب کی پارٹی ہے, بالکل زرداری صاحب کی پارٹی ہے, بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی ہے, میڈم فریال کی پارٹی, بی وی آصفہ کی. ان کی پارٹی نہیں ہوتی نا تو سی ایم سب کے سکون سے واپس نہیں جاتے یہاں سے اتنا سیفلی جا کے. ان کی ہدایت تھی, تو جن کی وجہ سے پوری ان کو سیکیورٹی ملی, اور یہ جو ہے انہارمڈ گئے اور سیاست کر کے گئے ہمارے صوبے میں آ کے, ورنہ ان کو ہم پاور رکھنے دیتے یہاں پہ. سکون سے گئے, ان کی پارٹی, تو ان کا شکریہ ادا کرے, بجائے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب ان کو برا بلا بول رہے, یہ بول رہے حیدرآباد جاتے ہوئے ہم نے رکاوٹیں ڈالیں گے راستے. بھائی کہاں پہ راستے جو ہے ہم نے ان کے روکے؟ آپ حیدرآباد جائیں گے, کراچی واپس آئیں گے, ٹھٹا کا روٹ لیں گے, 6 گھنٹے ویسے ہی لگ جاتے ہیں. آپ کو 6 کی جگہ 8 لگ گئے, ہم نے کون سا راستہ روکا ہے؟ اچھا سکھدیو صاحب, پی ٹی آئی کے اندر جامع حکمت عملی کا فقدان کیا آپ کو نظر آیا ہے اس وقت؟
پی ٹی آئی کے اندر کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں. ان کے اگر حکمت عملی ان کے پاس ہوتی تو کے پی وزیر اعلیٰ کو اٹھ کے کراچی اسٹریٹ موبلائزیشن نہیں کرنی پڑتی, کراچی کی ان کی تنظیم کرتی, صوبے کی ان کی تنظیم کرتی. کے پی سی ایم کا کیا واسطہ کراچی آ کے اسٹریٹ موبلائزیشن کر رہا ہے؟ آج ہوا نا صبح ٹانک میں 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہمارے, انکلوڈنگ ایس ایچ او. جس صوبے میں ڈیلی 1 سے 2 دھماکے ہو رہے ہیں, وہاں کا وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھ نہیں رہا, کبھی پنڈی بیٹھا ہے, کبھی پنجاب بیٹھا ہے, نیور دل ابھی کراچی کے بیٹھا ہے. ہم سیاست کی ہم تو چپ رہے, ہم نے کچھ نہیں بولا. آج کیا انہوں نے بیان دیا ہے کہ ثبوت دے دیں افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ کے پی کا سی ایم ہے, یہ طالبان ہے. کیا کہیں گے سردار صداقت حیات صاحب اس بات پر؟ کچھ بھی نہیں, اللہ پاک ان کو حوصلہ دے, صبر دے, کیونکہ سی ایم نے ان کی یہاں آگے بنیادیں ہلا دی ہیں. سی ایم کو جب چیئرمین نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ, سکھدیو صاحب میں آپ کی بات میں بالکل نہیں بولا, میں آپ کی بات میں بالکل نہیں بولا. دیکھیں مینرز یہ ہے نا کہ جب کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا سنتا ہے. گو آن سر, گو آن بولے. دیکھیں چیئرمین صاحب نے جب سی ایم کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ ہر جگہ, ہر شہر, ہر صوبے میں آپ نے پہنچنا ہے. سندھ پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں؟ سندھ میں سی ایم کے پی کے نہیں آ سکتا, یہاں کے سیاست نہیں کر سکتا. آئین کے کون سے آرٹیکل کی کون سی شک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سی ایم کے پی کے سندھ میں آ کے سیاست نہیں کر سکتا؟ وہ تحریک انصاف کی سیاست یہاں نہیں کر سکتا, کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہوا ہے کہیں دکھائیں گے تو ہم معذرت کریں گے سندھ گورنمنٹ سے کہ ہم نے آپ کی گورنمنٹ میں آ کے مداخلت کی. یہاں پہ آ کے جب ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کی ذاتیات پہ نہیں کرتے. جو کچھ سندھ میں ہے, جو کچھ کراچی میں ہے, وہ کراچی کے لوگ بتا سکتے ہیں. جو کچھ پچھلے 2 ویک میں نے دیکھا ہے, جس شہر میں ایک فون, سیل فون سیو نہیں ہے, آپ باہر نکل کے فون آپ میں نہیں رکھ سکتے, بات نہیں کر سکتے, تو وہ کسی کو کیا سیکیورٹی دیں گے؟ کے پی کے میں جو دھماکے ہو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, جس دن سی ایم کے پی کے لاہور گیا اس دن ایک ایس ایچ او ڈی آئی خان کے 140 کلو گرام چرس پکڑی, اور اس کے پیچھے پریس کانفرنس میں کون کھڑا تھا وردی میں, اس سے پکڑی گئی. تو جہاں دھماکے ہو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں بارڈرز کس کے پاس ہیں؟ وہ ڈیلی اگر یہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کہ اس نے عمران خان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں, اس کے خلاف ڈیلی, اس کی بہنوں کے خلاف, اس کی پارٹی کے خلاف, اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی پہ وہاں جس کام کے لیے وہ مامور ہیں وہ کام کریں, وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں. اچھا, سیاست میں مداخلت میں کریں, ٹھیک ہے. عقیل احمد صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شہر قائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہم صرف گزشتہ روز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس وقت تو بہت برے حال ہیں یہاں پر. ایون یہ اگر آپ میرے ایریا کی بات کریں تو ہوائی فائرنگ روز مرہ کا معمول ہے, اور خاص دنوں میں بالخصوص زیادہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ عروج پر ہے. تو ایک سیکورٹی کے حوالے سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے یہاں پر. تو اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا, اور جو ہمارے اقتدار یا سندھ گورنمنٹ ہے اس کو بہت سیریس ہو کے اس پہ کام کرنا چاہیے, اور کام کرنا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے, کام کرنا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو سنڈے کو, اسپیشلی اتوار کے روز جو ایک جلسہ جلوس کی شکل میں کہا جا رہا تھا کہ بہت بہترین جلسہ رہے گا, تمام تر چیزیں جو کچھ اچھی ہوئیں وہ تمام تر چیزیں پی ٹی آئی کے پاس چلے گئیں, جو خراب ہوئیں وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا. اسی حوالے سے کچھ مزید ایک بار پھر بات کریں گے سردار صداقت صاحب آپ سے. سردار صداقت صاحب, سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کنٹینیوز بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا فقدان تھا, ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی پی ٹی آئی کو, لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جس طریقے سے میڈیا کے اوپر اٹیک کیا گیا, میڈیا جو ہمیشہ آپ کی آواز بنا ہے, پی ٹی آئی کو ہر پارٹی کی آواز بنتا ہے میڈیا ہمیشہ, اور اس کو ظاہر ہے پروموٹ کرنے میں میڈیا کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا نمائندگان پر, چینلز کے اوپر, ہمارے آج ٹی وی کے, ہمارے چینل 5 کے نمائندگان کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرنا, ڈی ایس این جیز کو توڑ پھوڑ کر دینا, یہ کیا ایک صحیح فعل آپ کو لگتا ہے؟ بالکل, اگر پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے یہ کیا, کنڈیمڈ کرتے ہیں اس کو. کسی صورت پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتی, نہ پی ٹی آئی ان کا کبھی بیک کرے گی کہ یہ آپ نے میڈیا کے ساتھ کیا. میڈیا, ہماری پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ آزاد میڈیا ہونا چاہیے, ہماری خامیاں بھی بتائے, باقیوں کی بتائے, باقیوں کی بتا کے آف ایئر نہ ہو, تب بھی آن ایئر رہیں. جس طرح ہمارے دور میں میڈیا آزاد تھا, جو بھی جس کو دل کرتا تھا وہ مارکیٹ میں نکلتا تھا, پروگرام کر کے, وہ تجزیہ کر کے وہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ آج 10% مہنگائی ہوئی ہے, آج 2% ہوئی ہے. جب پیٹرول 150 سے 350 تک پہنچا تو تب پاکستان کے حالات ٹھیک تھے. ڈالر 180 سے
300 تک پہنچا تب میڈیا والے کچھ چینلز کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. آج بھی جب مہنگائی کا ایک طوفان ہے تو آج بھی وہی میڈیا کے کچھ چینلز یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج سب اچھا ہے چونکہ ہمیں اشتہارات مل رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر میڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی کے کسی نے کیا ہے بالکل ہم پی ٹی آئی پوری اس کو کنڈیم کرتی ہے, کسی طور پہ سپورٹ نہیں کرے گی, لیکن ہمارے اندر کچھ لوگ چھوڑے جاتے ہیں جن کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر کے آنا, ہم نے پی ٹی آئی کو بدنام کرنا ہے. ٹھیک, پی ٹی آئی کو بدنام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر ہم بات کریں گے سردار صداقت صاحب آپ سے. سر کنٹینیوسلی کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جتنی بھی موومنٹ کر رہے ہیں, جتنا بھی آنا جانا کر رہے ہیں, وہ خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے ہیں. کس حد تک سچائی ہے؟ کیا ان کا اپنا کوئی مطلب بات نہیں ہے, وہ صرف اور صرف خان صاحب کا جو ایک میسج ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کان صاحب سے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کب ہوئی, کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ صحیح. یا پچھلے لیکن سر ہر تقریر میں ہر بات میں خان صاحب ہوتے ہیں سہیل آفریدی صاحب. دیکھیں خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں. اچھا, خان صاحب کا ذکر نہیں کریں گے. ہمیں تو پراؤڈ ہے کہ ہم خان کے ورکر ہیں. خان پاکستان کی پہچان ہے. خان پاکستان کے نام پہ مر مٹنے والا انسان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خان جب پرائم منسٹر بنا تو اس کی باہر کتنی پراپرٹیز تھی, اس نے باہر کتنے کا اپنا بزنس سیٹل کیا, وہ باہر سے کما کے پاکستان لے کے آیا. جو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام پراپرٹیز شوکت خانم کو دیں, شوکت خانم کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے بنا ہوا ہے یا امریکن کے لیے بنا ہوا ہے؟ صحیح. وہ یہاں سے باہر نہیں لے کے جاتا, باہر سے پاکستان لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کا بیٹا ہوں, میں پاکستان میں ہی مروں گا, پاکستان میں ہی دفن ہوں گا. اب ہم اس کا نام لیں تو جرم بن جاتا ہے. وہ لوگ جو پاکستان کو حکومت سے باہر نکل کے گالیاں دیتے تھے وہ تو ان کے پیارے ہو گئے, ہم غدار ڈکلیئر ہوئے. خان کا نام لیں گے چاہے ہمیں جان سے مار دیا جائے, ٹھیک ہے, خان کا نام لیں گے ہم. ٹھیک ہے, عقیل احمد صاحب کیا کہیں گے؟ تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن دوسری جانب ہم معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے. جس طریقے سے پیٹرولیم کی قیمتیں ہو گئیں, دیگر چیزیں ہو گئیں, اپ اینڈ ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے, دیگر ایشوز بھی ظاہر ہے اس سے الگ نہیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی, پیٹرول کو تو حکومت نے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. جس طرح پاکستان کسٹم کو ڈیوٹی ٹیکسز نفاذ کر کے وہاں سے جنریٹ کرتی ہے ریونیو, اس طرح سے انہوں نے پکا اس کو کر لیا ہے کہ یہیں سے ریونیو کی صورت میں ہم نے پیٹرول سے ہی کمائی کرنی ہے اور اپنے خزانے کو وہاں سے ہمیں بھرنا ہے. اور یہ وہ ایندھن ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا زیادہ تعلق, ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ عوام سے ہے. ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے, مہنگائی اس کی وجہ سے اوپر چلی جاتی ہے, جو صنعتیں ہیں وہ بیٹھ جاتی ہے اور کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ بڑھ جائے گی تو ظاہر بات ہے قوت خرید انسان کی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, جو کہ مہنگائی کی صورت میں سامنے آتی ہے. اب یہ پیٹرول بقول گورنمنٹ آف پاکستان, ہماری گورنمنٹ کے, کہ انٹرنیشنلی مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن جب انٹرنیشنلی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس ریشو سے, اس حساب سے اس کی قیمت کم ہونے پر جو ہے اس کا جو ریلیف ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتا. جب وہ عوام تک نہیں پہنچتا تو وہ بینیفٹ کس کے پاس جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ سب سے آسان طریقہ, آسان ذریعہ اس وقت جو گورنمنٹ نے ہے وہ ایندھن کو بنایا ہوا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور اگر یہی صورتحال رہی اور اسی سے اگر وہ خزانے کو بھرتے رہیں تو عام عوام اور آدمی اس مہنگائی کی زد میں پستا رہے گا. ٹھیک ہے جی. آنے والے جو دنوں میں یہ اگر انہوں نے یہ منصفانہ عمل چینج نہیں کیا, ٹیکس کو اگر انہوں نے صنعتی شعبے کی طرف نہیں لے کے جاتے اور جو فائدہ مند یونٹ ہے اگر ان کی طرف یہ ٹیکس کا سسٹم نہیں لے کے جاتے اور ساری کی ساری جو بوجھ ہے اگر عوام پہ ہی ڈالنا ہے تو آنے والے دنوں میں یہ مزید بدتر سے بدتر ہو جائے گی یہ عوام. ٹھیک ہے, بد سے بدتر ہو جائے گی یہ عوام. سردار صداقت صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے, کبھی اگر کمی کر بھی دی جاتی ہے تو دوسرے ہی روز اس میں اس طریقے سے ظاہر ہے ان کو انکریز کیا جاتا ہے کہ عوام بھی سٹپٹا جاتی ہے. اور دوسری اگر ہم بات کریں رمضان کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس کی آمد ہے, تمام تر چیزیں مہنگائی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ عقیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. جو پیٹرول مصنوعات ہیں ان پہ جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں, بیسیکلی حکومت اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے پیٹرول مصنوعات کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں آج میرے خیال میں 80 یا 85 روپے لیٹر کے ساتھ لیوی ہے,
25-26 जो माली साल है इसमें इन्होंने 1468 अरब रुपए का हदफ रखा हुआ है जो पेट्रोलियम की मसनूआत से इन्होंने पूरा करना है। अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए गरीब को ये और पीस रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है ये लग्जरी आइटम है, उन पे टैक्स है, हालांकि ये जो मिडिल क्लास है वो और गरीब आदमी रगड़ा जा रहा है, उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बेसिकली पाकिस्तान में जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो नारा लेके आई है गरीब मुकाओ गुरबत ना मुकाओ, बेसिकली हमारा जो गरीब तबका है उसको ख़त्म करने का एक वो है। IMF की शराइतें उन पे वो करते हैं। बिजली और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं इनसे एकदम इनकम होती है, ये पैसा रेवेन्यू जल्दी इकट्ठा हो जाता है, इनके अखराजात हो रहे हैं, पूरे कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट के, बाकी रियासत के शहरी के लिए कुछ भी नहीं है। रियासत के शहरी के लिए कुछ नहीं है। अकील अहमद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जाहिर है जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि बस एक ही माह की दूरी पर है रमज़ान और ये तमाम तर चीज़ें इंक्रीज़ होना, वैसे ही जब रमज़ान आती हैं तो तमाम तर चीज़ें छुपा ली जाती हैं, कहते हैं ना कि वो तमाम तर चीज़ें गायब कर दी जाती हैं मार्केट से और उसके बाद एकदम से निकाली जाती हैं। रमज़ान में दुनिया भर में चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर और महंगाई उरूज पर पहुँच जाती है, आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाती हैं तमाम तर चीज़ें। क्या कहेंगे? देखिए जी, इस कीमतों को रेगुलेट करना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर वो इस पे ये काम भी अगर वो ना कर सकें तो हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, तो फिर उनका क्या काम है। ठीक। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है अगर कीमतों को रेगुलेट करना, ठीक है जी। और आने वाले दिनों में जो रमज़ान में जो हाल होना है उससे अंदाज़ा अभी की महंगाई से आप लगा सकती हैं। अगर आपको मेरा ताल्लुक़ है कुछ इस किस्म के कि दालों की कीमत या चावलों की कीमत या इससे रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसकी कीमत इस वक्त भी 20 से 30% बढ़ चुकी है। ये रजब के महीने जो शुरू हुआ है, रजब से ही शुरू हो गई है कीमतें बढ़ना, क्योंकि मैं खुद ये ग्रोसरी लेता हूँ और मेरा कुछ राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ काम है, इस लिहाज से इसकी बुनियाद पे मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो चीनी जिस कीमत में मिलती थी 130 रुपये में, 140 रुपये में, वो अभी अब जाके जो 150 और 55 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर दालों की कीमत रखनी है तो सारी दालें 250 और 350 तक पहुंच चुकी हैं। तो ये सूरत है, अगर इसको फौरी तौर पर कवर ना किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रमज़ान में इस कीमत को मज़ीद कंट्रोल करना। सही, रमज़ान में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल्दियाती इशूज़ के हवाले से अगर हम बात करें आज अपने प्रोग्राम में तो क्या कहना चाहेंगे? शहर कायद किस हद तक इग्नोर हो रहा है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं हम, क्या कहेंगे सदाकत साहब? देखिए, बल्दियाती सिस्टम के मौजूदा जो हुक्मरान हैं इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि ग्रास रूट लेवल से लोग ऊपर उठ के ना आएँ, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली के टारगेट सेट किए हुए हैं कि मेरे बच्चों ने क्या करना है, मेरे पोते पोतियों ने क्या करना है, मेरे नवासों ने क्या करना है, तो इसलिए ये बल्दियाती सिस्टम के खिलाफ हैं। पूरी इंटरनेशनली आप अगर देखें तो जितने भी ये काम होते हैं ये बल्दियाती नुमाइंदगी करते हैं, ये MNAs या MPAs नहीं करते, उनका काम होता है कानून साजी करना, ना कि वो लोकल गवर्नमेंट की आके स्कीमें तकसीम करते फिरें, वो गलियां पक्की कराते फिरें, नालियां पक्की कराते फिरें, ये उनका काम नहीं होता। अच्छा। लेकिन यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में हमने ये टारगेट सेट किए हुए हैं कि जरदारी साहब की फैमिली ने क्या करना है, मियाँ साहब की फैमिली ने क्या करना है, बाकी इसी तरह जो बड़ी फैमिलियाँ थी, जिन 4-5 फैमिलियों को खान साहब की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, सियासत से आउट हुए, वो लापता भी हो गए, तो वो नहीं चाहते कि बल्दियाती सिस्टम ये स्ट्रांग हो, ग्रास रूट लेवल से लोग ऊपर आएँ, कल वो आके इस रियासत का निज़ाम संभालें। इसलिए बल्दियाती सिस्टम यहाँ ये कामयाब नहीं होने देंगे, ये फेल रहेगा। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है, अच्छा कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे फिर। ठीक है, अकील अहमद साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर कायद क्या आपको लगता है सही सिचुएशन में है? जनाब, मैं तो इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, ठीक है जी, और यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान से आए हुए हर दूसरा तीसरा जो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले आपको कराची में मिलेंगे। मुश्किल सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो बल्दियाती मसाइल हैं, सड़कों का निज़ाम देख लें, अगर आप कराची में, ज़ाहिर सी बात है आप निकलती हैं, सड़कों का निज़ाम देख लें, पानी देख लें, सेवरेज देख लें, और टूटी हुई सड़कें देख लें, बिजली नहीं है, पानी, और उसके अलावा गैस नहीं है, सबकी लोड शेडिंग है। सर, जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बिल्कुल ही गैस भी गायब हो चुकी है। इस सूरत हाल में नीचे तक ज़रूर इख्तियारात दिए गए हैं और नीचे तक पैसे भी गए हुए हैं लोकल गवर्नमेंट तक, लेकिन शायद वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सक रहे हैं
کیا وجہ ہے؟ یقیناً ان کے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے جو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح. اور اس میں جو ہے ہماری چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ چیک اینڈ بیلنس جن کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، ان کو چاہیے کہ اس پہ رکھیں کہ آیا یہ نہیں کہ فنڈ بھی نہیں گئے، فنڈ بھی ان کے تک پہنچے ہیں. فنڈ تو کروڑوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، فنڈ بھی کروڑوں میں جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آج حالت یہ ہے، صورتحال یہ ہے، گلیوں میں جو گیس کی پائپ لائن کی جو کھدائی کی گئی ہے، اس سے جو سیوریج کا جو لائن ڈلی تو اس کو اکھاڑ دیا. ایون یہ کہ سیوریج کا پانی اس وقت گلیوں میں آ گیا. تو اب بھی ہم یہ دیکھیں، اگر ہم اسی سلسلوں کو جوڑتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کہاں ہے ہماری، جو ان سب چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا ان سب چیزوں کے متعلق بات کرے، جو عوام کی نمائندہ بنے، عوام کی آواز بنے اور جا کے یہ پروٹیسٹ کریں. لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک ہماری اپوزیشن بھی جو ہے وہ مصلیحت کا شکار ہو جاتی ہے، اور واللہ عالم سیاسی مصلیحت علی یا ان کی ذاتی کچھ ہوتا ہوگا کچھ. ٹھیک ہے سردار صداقت صاحب، کیا کہیں گے آپ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کے کردار کے حوالے سے؟ اگر جب بھی بات کی جائے ان سے روڈوں کی ابتر حالت کے حوالے سے، تو وہ اپنے روڈ گنوانے لگتے ہیں کہ میرے انڈر میں صرف اتنے روڈز آتے ہیں، لیکن کام کسی بھی روڈ پر نہیں ہو سکا ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں پورے شہر قائد کے حوالے سے، تو ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ روڈ بالکل ابتر صورتحال میں ہے. جگہ جگہ سے سیوریج کا نظام بدتر ہو چکا ہے. اگر گلشن کے حوالے سے بات کی جائے، وہاں پہ اس وقت بھی کرنٹ سچویشن ہے، گلشن میں سیوریج کا نظام، سیوریج لائن ٹوٹ چکی ہے اور پانی روڈوں پر موجود ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ مرتضی وہاب صاحب جس طرح میئر بنے تو ان کو تو یہی کرنا چاہیے. ایک آرا ہوا شخص میئر بن کے بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال میں اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے، ریزائن کرنا چاہیے تھا. سیاست میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کا کردار، عزت، یہ چیزیں ساری انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی. تو یہ سندھ گورنمنٹ پوری کر رہی ہے. آپ دیکھ لینا کہ جہاں جہاں ان کے کوئی کام بہتر نظر آئے گا ہم نے کیا، جہاں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیکن سر پی ٹی آئی کے جہاں ٹاؤن چیئرمین سے جب بھی ہم نے ان سے گفتگو کی ہے، ان کی جانب سے ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملا، جبکہ فنڈز میئر کراچی کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے دیا گیا ہے فنڈز. میئر کراچی ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے کروڑوں روپیہ دیا ہوگا، لیکن ان کے سوئس اکاؤنٹ بھی تو ہیں نا. اچھا، یہ وہ نہیں کہتے کہ میں نے پی ٹی آئی والوں کو دیا، وہ یہ کہتے ہیں میں نے دیا. کس کو دیا یہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا. پی ٹی آئی والوں کو اگر فنڈز ملتا تو یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے کام ضرور کراتے. ٹھیک ہے سر، آپ کا بھی دور حکومت رہا، آپ کہتے ہیں چلے 3 سال ہی صحیح لیکن چلے دور حکومت رہا. اسی حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان سے فہیم پٹنی صاحب نے. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. فہیم صاحب کیا کہیں گے آپ، اگر ہم ابھی بات کریں اسپیسیفک پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے جو گزشتہ روز ہوا اور جو نظم و ضبط کا فقدان دیکھنے میں آیا، اسپیشلی سیکیورٹی ریزنز کے حوالے سے بات کر لی جائے، یا جلسے جلوس میں جو کارکنان کی آمد تھی اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس جلسے کو آپ؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ کراچی کے اندر ہوا یا سندھ کے دوسرے شہر حیدرآباد گئے یا پاکستان میں دوسرے صوبوں کے اندر یہ جا رہے تھے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جا کیوں رہے ہیں. یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ کیوں چلا رہے ہیں. یہ اسٹریٹ موومنٹ کیا کراچی کے سندھ کے لوگوں کا حال اتنا اچھا ہے کہ یہاں پر اسٹریٹ موومنٹ عمران خان کی رہائی کے لیے چلائی جائے؟ بھائی کراچی کے اندر پی ٹی آئی آتی اور کراچی کے لوگوں کی بات کرتی کہ کراچی کے اندر جو انفراسٹرکچر کے ایشو ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، جو بجلی کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتی، تو میرے خیال میں اسٹریٹ موومنٹ ان کی اور زیادہ اچھی رہتی ہے، نہ کہ عمران خان کے لیے جو رہائی کے لیے موومنٹ کر رہے ہیں. اچھا، عمران خان کا بھی کیا ایشو ہے؟ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، عمران خان کو کیوں نیلسن منڈیلا کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ عمران خان کرپشن کے کیس کے اندر بند ہے، کوئی سیاسی کیس نہیں ہے اس کے اوپر. القادر یونیورسٹی کا اس کے اوپر کیس ہے، گھڑی چوری کا اس کے اوپر کیس ہے، کرپشن کے کیس کے اندر بند ہے. اس کو کیوں آپ نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دے کے اس کو کیوں ہیرو بنا رہے ہو؟ اور یہ جو ان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ تو کراچی کے اندر ایک قوالی نائٹ کے اندر بھی لوگ جمع کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. فہیم پٹنی صاحب، یہ بھی کہا گیا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو پنجاب نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہی سندھ میں بھی کیا، لیکن پنجاب میں تو شاید ان کو ویلکم بھی نہیں، وارم ویلکم بھی نہیں کیا گیا تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں تو بڑا ان کو، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑا ان کی نصیب کے بڑے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد جس طرح پورے ملک کے اندر جا کر یہ گھوم رہے ہیں اور اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں، خدا کی قسم اس کا عشر عشیر اگر ہم نے کیا ہوتا، ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیا ہوتا نا، تو آج ہماری مائیں جو ہے وہ ہمارے بچے ڈھونڈ رہی ہوتی. اور ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ
اس سے تو بہت کم کیا تھا ہم نے. آج بھی ہمارے لوگ لاپتہ ہے, آج بھی جیلوں کے اندر ہے. مجھے بتائیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ اتنا رونا رو رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا ہو, لیکن یہ خوش نصیب لوگ ہیں. بالکل ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جا رہے. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح صوبہ وزراء نے جا کر ان کو ٹوپی پہنائی ہے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو یہ سندھی ٹوپی پیار سے ان کو یہ کوئی دوسری والی ٹوپی پہنا دی میرے خیال میں سندھ میں آنے کے لیے. بس کیا کہیں, بہرحال خوش نصیب لوگ ہیں. سر اگر پی ٹی آئی, ظاہر ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو اسٹریٹ موومنٹ میں تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کہیں نہ کہیں کمزوریاں نظر آئیں آپ کو؟ نہیں, تنظیمی ڈھانچہ ہے کہاں؟ دیکھیں, تنظیمی ڈھانچہ ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس تنظیم ہوتی ہے. یہ ایک بیانیے کی مار ہے. یہ ان کے پاس ہے کیا؟ اب یہاں پر جو لوگ کر رہے ہیں, جس طرح آپ مجھے بتائیں جو صحافیوں کے ساتھ سلوک ہوا کراچی کے اندر, کیا وہ سلوک کسی طرح سے بھی قابل برداشت ہے؟ اگر وہ کوئی دوسرا کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ صرف کراچی نہیں, پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب ہیجان سی کیفیت ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے صوبے کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. وہاں پر لوگوں کا برا حال ہے, اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, انفراسٹرکچر برباد ہے, لوگ وہاں پر بلک کر مر رہے ہیں. دہشت گردی میں پورے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب جائیں, ان کا ملک ہے, لیکن بہرحال پہلے ان کو ترجیح اپنے صوبے کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس وقت ایم پی ایم پاکستان سے فہیم صاحب ہمارے ساتھ پٹنی صاحب موجود تھے, اور ظاہر ہے بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایک بار پھر ہم نے رخ کیا پی ٹی آئی کا, کیونکہ فہیم پٹنی صاحب موجود تھے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہم لینا چاہ رہے تھے. سردار صداقت صاحب, اگر ایک بار پھر ہم بات کر لیں جامع حکمت عملی کے فقدان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کیا کہیں گے؟ ایک جانب یہی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اگر سہیل آفریدی صاحب اپنے صوبے کے اوپر زیادہ فوکس رکھے, جہاں پر دہشت گردی دیکھنے میں آ رہی ہے, نظام بالکل درہم برہم ہو چکا ہے, تو کیا کہیں گے آپ کہ اس اسٹریٹ موومنٹ کی کس حد تک ضرورت تھی کہ اپنے صوبے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جگہ جگہ؟ پہلے میں یہ جو ہمارے بھائی ایم کیو ایم کے تھے, ان کے بات کا جواب کہ پی ٹی آئی, ایک تو ان کے منہ سے لفظ کرپشن اچھا نہیں لگتا. یہ یہاں سے بتہ لے کے انگلینڈ بھیجتے رہے, بوری بند لاشیں یہ دیتے رہے. یہ جب درس اس طرح کا دیتے ہیں نا, شرم بھی آتی ہے. عمران خان پہ اگر کرپشن کا کیس ہوتا تو 200 کیس بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. القادر ٹرسٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے اسی 170 ارب پاؤنڈ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں. یہی میاں شہباز شریف نے کہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب ہے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا. پی ٹی آئی پاکستان پورے کی نمائندہ جماعت ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے. ایم کیو ایم تو ایک گلی محلے کی پارٹی رہ گئی ہے. وہ بھی کل 4-5 بیٹھے ہوئے تھے, جس الطاف حسین کی وجہ سے ان کی پہچان بنی, اس کے خلاف لگے ہوئے تھے, ہم اس کو نہیں مانتے. وہ بیسیکلی کچے کے ڈاکو یہ ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ بوری بند لاشیں انہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی تھی, لوگوں کے ساتھ کیا یہاں کراچی نہیں کیا. ان کو کے پی کے کی سیکیورٹی کا اتنا کیا ہے؟ وہ ان کے شہر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سیل فون لے کے آپ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے. دہشت گردی جس طریقے سے کے پی کے میں ہو رہی ہے, ایس پی آر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دہشت گردی اس وقت جہاں پر عروج پر ہے وہاں پر فوکس ہونا چاہیے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب دیگر صوبوں میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں. ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں 300 دہشت گرد انٹر ہو گئے. پشاور سے نکلا, حسن عبدال, اس نے چائے پی, اس نے آ کے کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا. ان کو اگر اتنی ڈائیگرام کا پتہ ہے, اتنا پتہ ہے کہاں سے نکلتا ہے, کہاں چائے پیتا ہے, اس کو راستے میں کیوں نہیں روکا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے 300 لوگ داخل ہو گئے. بارڈر سہیل آفریدی کے پاس ہے, بارڈر ان کے پاس ہے. سہیل آفریدی ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ ہماری پولیس سیکیورٹی فراہم کرے گی, ہم پولیس کو فری ہینڈ دیتے ہیں. کے پی کے کی پولیس کیا کہتی ہے؟ ہمیں ہر گاڑی کی تلاشی لینے دو, چاہے وہ سرکار کی ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے. اگر دہشت گردی کم نہ ہوئی تو ہم ذمہ دار ہوں گے, پھر کیوں نہیں لینے دی جاتی؟ صحیح. یہ ہر بات اٹھا کے سہیل آفریدی, اس بیچارے کو 6 مہینے نہیں ہوئے, اس نے اس نظام کو ایکسپوز کر دیا. اس نے ایک نعرہ دے دیا آخری سوال کا جواب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. فورینسک رپورٹ کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کا بھی اس وقت نام سامنے آ چکا ہے کہ وہ 9 مئی میں موجود تھے کیس میں. جو ہوا, جس روز ہوا, اس میں سہیل آفریدی بھی موجود تھے. فرانزک رپورٹ نہیں ہے, وہ
टावर की रिपोर्ट लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का जो होटल पे जॉब कर रहा था, उसको 1.5 साल इन्होंने अंदर रखा। बेसिकली नून लीग एक प्रोपेगेंडे का नाम है, क्योंकि वो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है। वहाँ उस फैमिली के गिर्द मुलाजमीन जो ज्यादा अच्छी पॉलिश करेगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, वो चक्कर है सारा। ना तो हम इन चीजों से घबराने वाले हैं, ठीक है, ना हम ठीक इन है चीजों सरदार से अहमद सदाकत साहब, ठीक है। अकील अहमद साहब, लास्ट सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। जाहिर है एक बार फिर बात घूम कर आ जाती है सुहेल आफरीदी के ऊपर। सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर यही कहा जा रहा है कि अपने सूबे के ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन स्ट्रीट एक जो मूवमेंट उन्होंने चलाई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, सूरत हाल ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी का मुजाहरा देखा गया है। अगर वो मैनेजमेंट के साथ चलें, एक अच्छी हिकमत अमली के साथ चलें, तो वो एक एनर्जेटिक बंदा है, कुछ काम कर सकते हैं। ये लोग बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं, इनमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस चाहिए। इनको चाहिए कुछ मुज़ाकरात के सूरत हाल में अपने आप को आगे पेश करें, कोई बात उठाएं, फिर जाके इनकी बात बनती है। जिनसे भी चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो या जो लोग आए, उस सूरत हाल में तो इनके साथ काम इनके साथ हो सकता है। लेकिन अगर इतना ये हार्ड स्टेप लेके चलें, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े की सूरत हाल रही, या पंजाब गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, और आगे आने वाले दिनों में वो मस्जिद कहीं का दौरा करें, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ, मैनेजमेंट के साथ और एक सॉफ्ट वे उनको अपनाना चाहिए। ठीक, इससे उनका फ़ायदा होगा, उससे उनका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में समाजी रहनुमा अकील अहमद साहब, रहनुमा PTI सरदार सदाकत हयात साहब और इस मौजूद थे, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब ने हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया था। आप तमाम तर लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से PTI की 3 रोज़ा ज़ाहिर दौरे के दौरान क्या खोया क्या पाया, क्या आया कि जो वो अचीव करना चाहते थे इस स्ट्रीट मूवमेंट में उन्होंने वो अचीव कर लिया। लेकिन पंजाब से जो उनको रिस्पांस मिला, उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया, वही सिंध हुकूमत की जानिब से भी रिस्पांस दिया गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया था। उसके बाद सिचुएशन मजीद बिगड़ती ही चली गई। बहरहाल जब तक एक मेज़ पर आकर ये तमाम तर गुफ्तगू इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, सॉर्ट आउट नहीं की जाएगी, तो इसका ज़ाहिर हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी जानिब अगर बात करें हम सुहेल आफरीदी साहब के, जो उन्होंने एक कल जलसे से खिताब किया, उसमें भी उन्होंने खान साहब का ही जिक्र किया और यही कहा जा रहा है बारहा कि जितनी भी उनकी मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के कहने पर ही की जा रही है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब अपने सूबे के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ना कि दीगर सूबों के ऊपर। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।